माह रमज़ान रहमतों की कान, मग़फ़िरत का पैगाम हमारे दरमियान है। रोज़ा जब इंसान रखता है तो कुछ निढाल महसूस करता है, ख़ास तौर पर जब इफ्तार का वक्त आता है तो प्यास से ज़बान सूखती है और बाज़ औक़ात बंदा कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है कि अब कितनी देर बाकी है कि जब मैं खाऊंगा, जब मैं पी सकूंगा। यहाँ दो तीन बातें बड़ी लतीफ़ हैं, बड़ी खूबसूरत है। पहली बात तो ये कि इसमें जो बंदगी है ना, जो अल्लाह से मोहब्बत नजर आती है कि सामने पानी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, मगर मेरे रब का हुक्म अभी तक नहीं हुआ है, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है। इससे इंसान की अल्लाह से मोहब्बत छलकती है कि बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए खाने से भी रुक गया, पीने से भी रुक गया, अपनी ख्वाहिशात से भी रुक गया। और रोजे के फजाइल कितने, ये इतना जबरदस्त नेकी का काम है। ये पूरा जिस्म समझ ले इबादत कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना, वो इस वक्त इबादत में मसरूफ है, क्योंकि बॉडी की जो नीड पूरी होती है वो पानी से होती है, खाने से होती है, उससे आप रुके हुए हैं। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। बदकिस्मती से कई लोग ऐसे अब सुनते हैं कि रोजा रखने में सुस्ती करते हैं, तो वो भी सुस्ती न करें कि रोजे के बारे में सुनिए कि कैसे कैसे फजाइल अहादीस में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिसको रैयान कहा जाता है, उससे कयामत के दिन सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। स्पेशल डोर होगा जन्नत का। आप देखते कभी कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, एक वीआईपी गेट होता है और उस वीआईपी गेट से लोग दाखिल होते हैं जो वीआईपीज होते हैं। तो ए रोजादारों, तुम्हें मुबारक हो कि जन्नत में वो दरवाजा होगा जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है और उससे रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे। और कयामत के दिन एक अनाउंसमेंट होगा, कहा जाएगा रोजेदार कहां हैं? वो लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे ना, तो जन्नत का वो डोर, वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उस दिन उन लोगों को कितनी अफसोस होगा, कितनी हसरत होगी जो रमजान के रोजे नहीं रखते होंगे। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि सिर्फ रमजान के रोजे नहीं, हम उसके बाद भी नफली रोजों की भी कोशिश किया करें। हर पीर को रोजा रखना सुन्नत है। अच्छा, एक और फायदा देखें, जो पूरा साल कुछ ना कुछ नफली रोजे रखता है ना, उसको रमजान के रोजों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आदी होता है। सडनली ऑल ऑफ द सडन पूरा साल गुजरने के बाद जो अचानक रोजे रखना शुरू करते हैं, उनको ज्यादा बाज़-औक़ात रोजा जो है वो फील होता है। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुने, ए रोजादारों तुम्हें मुबारक हो। मेरे आका फरमाते जिसने रमजान का रोजा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफारा हो गया। यानी रोजा पिछले गुनाहों का कफारा है। रोजे की एक और शानदार फजीलत, नबी पाक फरमाते जिसने एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा हासिल करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो बचपन से उड़ना शुरू करे यहां तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। अच्छा, कौवे की उम्र बताई जाती है कि 500 साल होती है। 500 साल तक परिंदा उड़ेगा तो कितना दूर होगा? अल्लाह एक रोजा रखने वाले को जहन्नम से उतना दूर कर देगा। मुबारक हो उनको जो पूरा महीना रोजा रखते हैं और माशाल्लाह नफली रोजे भी रखते हैं। एक और खूबसूरत बात, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है और रोजा आधा सबर है। अल्लाह अकबर। यानी आपकी बॉडी की ज़कात अदा हो रही है कि जब आप रमजान में रोजे रख रहे हैं। माशाअल्लाह, तो हमें रोजे की पाबंदी करनी चाहिए। एक और हदीस सुन ले, फिर मैं इंशाअल्लाह रोजे के कुछ अहकाम बयान करता हूं। और ये बड़ी कमाल की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोजादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतजिर होंगे। अब जरा सोचिए, आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाने से रुके हो ना, उस दिन जब लोगों को हिसाब किताब देना होगा, कयामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, मगर जो रोजादार होंगे उनको कयामत के दिन जन्नती दस्तरखान लगाकर वहां खाना खिलाया जा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भूखे रह जाओ, उधर नेमतें मिलेंगी। अगर इधर खाना है, इधर रोजा नहीं रखना है, तो उधर की महरूमी है। अब आपकी मर्जी है, चूज क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है। अच्छा, रोजे की बहुत सारी खूबसूरतियों में एक और बड़ी कमाल की खूबसूरती क्या है कि बंदे का जो अल्लाह पर ईमान है ना, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप जरा गौर करें, दुनिया में करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप घर में अकेले होंगे, पानी सामने मौजूद है, फ्रिज के अंदर फ्रूट भी कटा हुआ है। कोई एक मुसलमान ऐसा है जो अकेले में छुपकर पानी पी लेता हो? कोई एक?
फ्रूट खा लेता हूं, कोई नहीं देख रहा ना, चलो कोई बात नहीं। वजह, व्हाट इज द रीजन? यहां तक कि हम जब वुजू कर रहे होते हैं, हम उस वक्त भी एहतियात कर रहे होते हैं कि कुल्ली जोर से ना हो जाए, कहीं खलक के नीचे पानी ना चला जाए। नाक पे पानी चढ़ाते वक्त भी एहतियात करते हैं कि नाक की हड्डी से ऊपर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। ये क्यों? हालांकि वुजू खाने पे किसी को भी नहीं पता चलेगा मैं 1-2 चुल्लू पानी पी लूं, लेकिन हम सब का ख्याल क्या है? अल्लाह देख रहा है। यही है ना दिल में कि कोई नहीं देख रहा मगर रब देख रहा है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान सारी दुनिया के मुसलमानों का लेवल ऑफ ईमान उधर ले जाता है कि तुम अकेले में खाना नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब अल्लाह रमजान में देख रहा है तो क्या रमजान के बाद नहीं देख रहा? हलाल खाने से रुक गए क्योंकि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, मगर बंदा फिर हराम देखने से क्यों नहीं रुकता कि अल्लाह देख रहा है? अकेले में गुनाह करते वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है? एक्चुअली रमजान हमारी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा है कि देखो, जब पूरे रमजान तुम ये ख्याल दिल में बिठाए रखते हो कि अकेले में खाना नहीं है, पीना नहीं है, रब देख रहा है, तो फिर रमजान में भी और रमजान के बाद भी हराम कमाते वक्त भी सोचो ना अल्लाह देख रहा है, हराम बोलते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है, हराम सुनते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर ये प्रैक्टिस बन गई कि अल्लाह देख रहा है तो फिर गुनाह करने की आदत छूट सकती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये ख्याल ऐसा अता कर दे कि जब भी बुराई की तरफ जाने को जी चाहे, दिल से सदा आए कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान में जो हम रोजा रखते हैं और चीजों की जजा बयान हुई है कि भाई इसके बदले जन्नत का घर मिलेगा, जन्नत के दरख्त मिलेंगे, जन्नती खाने मिलेंगे। अब आओ रोजे की एक और फजीलत सुनो। मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन और रोजा कभी कजा ना करे, रोजा कजा करने का ख्याल भी आए तो दिल में ये ना लाए। लोग कहते हैं यार काम काज बहुत होता है, नौकरी मुझे करनी होती है। देखो, काम कम कर देना, कारोबार कम कर देना, थोड़े पैसे कम कमा लेना, मगर रोजा मत छोड़ना, क्योंकि अब जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूं ना, मैंने अब तक किसी और अमल की ये फजीलत नहीं पढ़ी है। क्योंकि नबी पाक सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा। बाकी चीजों की जजा रब फरिश्तों के जरिए अता फरमाता है, मगर रोजादार के लिए रब ने फरमाया उसकी जजा मैं खुद अता फरमाऊंगा। बल्कि उलमा इसको एक और अंदाज से भी पढ़ते हैं, अना उज्जा बिही। इसके माना ये हो गए कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं, यानी रब फरमा रहा मैं उसका हो जाता हूं। तो ऐ रोजादारों, जिसका रब हो जाए तो उसके काम क्यों ना बन जाएं, उसकी मुश्किलें आसान क्यों ना हो जाएं। और एक और मैं शरीयत की लॉजिक बता देता हूं। बहुत सारे कामों में नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े मेरे घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, चाहे उसके लिए हराम कमाना पड़े। देखो, हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, देखो इधर शराब ना पीना, सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहां जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ। अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हूरें तैयार कर रखी हैं। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहां रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत खत्म होने वाली है। अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहां बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहां गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना। जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहां अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ मत जाना, सब्र कर लेना। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद हैं। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनात के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजार लें। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि बयान में कुछ रोजे के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोजादारों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहरी का टाइम जो भी आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें
اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں کبھی ان کی جناب. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے. تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں. اب تو موبائل فون آ گئے ہیں، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں. درود پاک پڑھیں تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں، تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی. 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے. بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے. 1 منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں. اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی. اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایک ہی ہو جاتی کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سنی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا. آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے. یہاں ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی، غیر مسلموں کی، یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب، بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں، ان کے جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ، لوگ آتے بھی وقت پر ہیں. مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو. ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے. بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں. ہماری ساری اذانیں، مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے. لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے، کب عرفات سے نکلنا ہے، کب پہلے نہیں نکلنا ہے، کب مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کون سے دن طواف زیارت کے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم. اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے، مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. اچھا انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس سے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے، شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی. ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں
آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں۔ میں تو دنیا بھر کے ویور سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی ہے تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان میں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی۔ تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں، جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی۔ کیوں؟ بھائی مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ ہے۔ کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا۔ مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے، حدود حرم میں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، مگر وہاں کوئی گناہ کرے 1,00,000 گناہ کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ خدا را اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا، وہ برباد ہو جائے، تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کے نہ ہو۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے، اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آگے بھی ہمیں پابندی سے پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو،
یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود بھیجو. یعنی درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام. بالیقین سب سے افضل و اعلیٰ ذکر شاہ امم درود و سلام. طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام. تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں. اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم یہ حدیث ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ویسے تو ہماری مسجد میں عام دنوں میں جو دوسرا جمعہ ہوتا ہے وہ 3 بجے ہوتا ہے. ماہ رمضان میں یہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل 3:30 بجے ادا کیا کرے گا. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا اور یہ وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے ہر سجدے پر. اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں، 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے. بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے، نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا. 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ ہماری تو لاٹری نکل آئی ہے. ہمیں تو صرف تراویح نہیں، تراویح اور نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے. اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں، رات تہجد بھی پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں. ہر سجدے پر اتنا ثواب. تو سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں. اب سنیے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. تو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. مجھے ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید جلدی اس لیے آ گئے کہ وہ 3 بجے جمعہ انہوں نے سمجھا ہوگا. اب سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو آدھا گھنٹہ ہمارا ضائع ہو گیا. آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع نہیں ہوا، یہ آپ کا آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے. میرا تو مشورہ ہے اگلے جمعے بھی یہی کیجیے گا. کیوں کہ جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 4-5 لاکھ کا تو اونٹ ہوگا ملتا ہوگا پاکستان میں. آپ کو کوئی کہے ہر جمعے ایک اونٹ صدقہ کریں. جلدی آنے والے اول آنے والوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب. جتنا لیٹ آتے جاتے ثواب کم ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے گھر میں جلدی آ کر بیٹھا کریں، کچھ بیان سنیں گے، کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ویسے بھی رمضان کا جمعہ ہے، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. اور پھر جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے یعنی ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں. پورے مہینے میں تو کروڑا کروڑ بخشے گئے،
29वीं जब आयत आएगी इंशाअल्लाह, तो फिर जितने पूरे महीने में बख्शे गए हैं उसका टोटल करके रमजान की आखिरी रात वो भी बख्श दिए जाते हैं। तो अल्लाह करीम इस महीने का हमें खूब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इस महीने में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जुमे के बयान में हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की कोई आयत, फिर उसका तर्जमा और उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। और माह रमज़ान जो है वो तो वैसे भी माह कुरान है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, तो इस महीने में तो कुरान और अच्छे अंदाज से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा है। रोज़ा एक इनफरादी इबादत है, हर कोई अपना अपना रोज़ा रखता है, मगर सवाल यह है कि हमारे रोज़े का माशरती तौर पर, इज्तिमाई सोसाइटी पर कोई असर जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर हमारी रोजे की बरकत से सोसाइटी पर, माशरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा, कोई निखार नहीं पैदा हो रहा, तो फिर समझ लें कि हमारे रोजे में कुछ कमी है, हमारा रोजा हमारी रूह तक नहीं पहुंचा है। अब इसको इस मिसाल से समझिए कि सूरज की रोशनी आ रही हो और कोई सामने गिलास रख के, शीशा रख दे, तो वो जो गिलास है वो सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, है बाकायदा, वो भी दूसरी जगह रोशनी देगा। लेकिन अगर उसी सूरज के आगे कोई ऐसा गिलास रख दे, ऐसा शीशा रख के जिसपे जंग लगा हुआ है, तो ना वो उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, ना उस रोशनी को कहीं आगे रिफ्लेक्ट करेगा, ना किसी और को फायदा पहुंचाएगा। यही मिसाल रोजादार की है। हमारा दिल आईना है, अगर दिल पर गुनाहों की स्याही चढ़ी हुई है ना, तो रोजे का असल मकसद ही स्याही को उतारना है, दिल को चमकाना है। अब अगर रोजा भी रखा है और हमारे रोजे से किसी को रोशनी नहीं मिल रही है, हमारे रोजे से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर सोचें कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं जो रमजान के नूर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब रोजा भी रखा है और किसी को हमारी जबान में नरमी भी नजर नहीं आ रही है, रोजा भी रखा है मगर हमारे अंदाज से किसी को फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। बल्कि ऐसा भी हो गया है कुछ लोगों के साथ कि रोजा रखते ही लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, रोजा रखते ही झगड़े शुरू कर दिए। हालांकि रोजा तो है ही सब्र का इम्तिहान, यानी रोजे में बेसब्री कैसी। चेक कीजिए कि रमजान का नूर का सूरज तो चमक रहा है, मगर कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं कि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह करीम ने ईमान वालों से डायरेक्टली कलाम किया है। कुरान पाक तो वैसे पूरा ही हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने बराह रास्त आपसे बात की है। जी आपसे बात की, हम सबसे बात की है। वो कौन सी आयतें हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब बताइए ना, हम है ना ईमान वाले, हमसे बात हुई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जनाब क्या वो 89 आयतें जहां अल्लाह ने आपसे बात की है, आपने वो आयतें पढ़ ली, उसको समझा, उस पर अमल किया, तो बहुत बड़ी तादाद तो शायद ये कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं वो आयतें कहां हैं, हमने तो नहीं पढ़ी। यानी आप सोचिए कि अब सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हैं कि यार किसी का अहम मैसेज है तो पहले मैं पढ़ लूं। लेकिन अल्लाह का पैगाम कुरान में हमारे लिए आया हुआ है, मगर क्या अब तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? गौर कीजिए। अब जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं उसमें अल्लाह ने मुझसे और आपसे बराह रास्त बात की है। पारा नंबर 26 है, सूरह हुजरात और आयत नंबर 11। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अल्लाहु अकबर। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। अब इस आयत से बहुत कुछ सीखना है। मुसलमान की इज्जत और ताजीम में से है कि किसी भी तरह उसका मजाक ना उड़ाया जाए। आयत करीमा के इस हिस्से में इस बात की तालीम दी गई है कि कोई मर्द दूसरे मर्द का और कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, हर एक का अपना अंदाज होता है जिंदगी गुजारने का। हम किसी के मामलात में तनकीद नहीं कर सकते। अगर कोई गैर शरई मामला है तो वो भी उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन जनाब यहां तो बात बात पर तनकीद है, लिबास पर तनकीद है, अंदाज पर तनकीद है, लाइफ स्टाइल पर तनकीद है। अगर कोई गुनाहगार भी है तो अच्छे अंदाज से उसको नेकी की दावत देनी है, उसका मजाक थोड़ी उड़ाना है, वो तो और गुनाहों पे दिलेर हो जाएगा। मगर यहां मामला यह है कि दीनदार का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया वाले भी अपने जिंदगी गुजार रहे हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अल्लाह ने किसी चीज को बनाया उस पर भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब कोई बेचारा दाढ़ी रख ले, हालांकि उसने सुन्नत पर अमल किया है, उसका मजाक उड़ाएंगे। सुन्नत पर अमल कर रहा है, दीनदार हो गया है, नमाजी बन गया है, उसका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, फिर अगर कोई शख्स बेचारा बीमार है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर किसी की आंख प्रॉपर नहीं खुलती है, उसको भेंगा कहेंगे। कोई सही बोलता नहीं है, उसको तोतला कहेंगे। आप सोचिए ये किस कदर सख्त बात है, कितनी बड़ी दिल आजारी है। और रोजा रखकर अगर ये काम हो रहा है, देखिए रोजे में तो हमने सीखना है। कुरान पाक की जो ये सूरत है ना, सूरह हुजरात, इसमें बाकायदा जिंदगी गुजारने के आदाब बयान किए गए
کسی کے ہونٹوں کا مذاق، کسی کے جناب جسم کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی غربت کا مذاق، کسی کی سواری کا مذاق. قرآن کہتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں، اس کو اللہ نے بنایا نا، ہم کون ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے؟ اور آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد آپ خود مذاق بن جائیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، چند 2 جملے ہیں مگر ادھر دل پر لکھنے والے ہیں. من ضحکا ضحکا، بات پوری ہو گئی. جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. آج کسی کا مذاق، آج کسی کو ذلیل، آج کسی کو تکلیف دینے والے غور کریں کہیں زمانے میں ہمارا مذاق نہ بن جائے. انسان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ اس کے ساتھ دیں. آپ بلکہ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کسی تکلیف میں ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنے، گاڑی اچھی نہیں، سواری اچھی نہیں، جسم پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو دیکھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. اس کا مذاق اڑائیں گے؟ باقاعدہ دوست نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا بول کر مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا چل کے مذاق اڑاتے ہیں. وہ نہیں ہے وہ جس کا قد لمبو، وہ ٹھنگو، وہ موٹو، وہ کالا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن سے سیکھنا ہے، اور رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ یعنی مجھے ایک بات بتائیں، یہ مہینہ ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے. اپنی ہیبٹس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی بری عادتیں ہیں بھی، کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہے. جس نے ہمیں برے کاموں پر لگانا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو دس از دا ٹائم. یہ 30 days ایکچولی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. آپ بچے اگر یہاں نوجوان بیٹھے، اگر میں ان کی زبان میں سمجھاؤں کہ رمضان ایکچولی شیطان سے فائٹ کرنے کی نیٹ پریکٹس ہے. شیطان بند ہے نا، 30 دن مضبوط ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. قرآن کہتا ہے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب شیطان آئے 30 days کے بعد، رمضان کے بعد، تو ہم ریڈی ہو فائٹ کے لیے. مگر تو رمضان میں بھی شیطان کہتا تم آرام کر، ہم ہے نا، ہم تیرا کام سارا کر لیں گے. شیطان کے بند ہوتے ہوئے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی پہلی ہیبٹ بنی ہوئی ہے. نہیں، ہمیں اپنی ان عادتوں کو ختم کرنا ہے. قرآن سکھا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تماری اخاکا ولا تمازحہ، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ. یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک ایسی حدیث ہے ڈرانے والی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ. جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے گا. آپ اس کی حسرت سوچیں، جو محشر کے میدان میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ جنت کی طرف. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ مگر جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ بلایا جائے گا، دوبارہ بند کر دیا جائے گا. وہ لوگ سوچیں کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا دی. یہ دوستوں میں عموماً عام ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ مزاح جو تکلیف دہ ہے، وہ مزاح جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں چلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا، کوئی اچھی بات کر لی مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں دل آزاری نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جھوٹی خبر دی جاتی ہے تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ روتا ہوا گھر پہنچتا ہے تو پھر بعد میں ہنستے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اس بنا پر بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، وہ بیچارہ جلدی گاڑی چلاتا ہے کہ والد ہاسپٹل میں، والدہ ہاسپٹل میں. یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق جس میں تکلیف پہنچے. مزاح اور چیز ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ سامنے والا بھی مسکرایا، آپ بھی مسکرا دیے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے. نبی پاک فرماتے ہیں ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. ہیں کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. آقا فرماتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی اونٹ اگر تمہیں دیا جائے گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. اب بتائیں اس میں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں، مگر پوری محفل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا. بلکہ سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ، میرے آقا کا انداز دیکھیں، 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے. تو ایسا کام کریں نا کہ بھائی مسکراہٹ آئے، نہ کہ تکلیف پہنچائیں. تو مذاق نہیں اڑانا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی جناب آگے چلتے ہیں کہ اب تانا دیتے ہیں کچھ لوگ. حضرت عبداللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زبان یا اشاروں یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی نظر سے بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. دیکھا نا، بولیں گے بھی نہیں کچھ، اشارے سے اگلے کو ذلیل کر رہے ہوں گے، دو دوست مل کر تیسرے کو، یہ بھی حرام ہے. اب ذرا غور کر لیجیے. اب آگے چلتے ہیں، قرآن آگے کیا کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ.
کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے گا. کبھی کسی کو تانا نہ دیں, غریب کو غربت کا تانا نہ دیں, اللہ اکبر, کسی کو کسی کی جناب خاندان کے اس کی جو کیا کہتے ہیں برادری کا تانا نہ دیں. کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا تانا نہ دیں. جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اسے بیٹیاں ہونے کا تانا نہ دیں. ارے بیوی کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا, بیچاری کسی عورت کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی, اس کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں. کوئی بندہ بیچارہ کاروبار میں نقصان کر دیا اس کو اس کا تانا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے تانا نہ دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے. بہت لعنت کرنے والے, بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حالانکہ اس امت کو یہ سبحان اللہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ السلام کی امت قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی. یعنی یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی. مگر جو مسلمان تانے دینے والا ہوگا وہ نہ گواہ ہوگا نہ شفیع ہوگا. تانے کی ٹونٹ کرنے کی عادت نکال دیں. اچھا, تانا دینے والا پسند بھی کسی کو نہیں آتا. آپ بھی دیکھ لیں, آپ کو ایسا دوست ایسا بندہ کبھی اچھا نہیں, جب جاؤ اس کے پاس کوئی تانا ہی ہوگا. ایسے بندے کو گھر مہمان بنا لینا تو گھر پر آ کر پھر گھر کا انسپیکشن شروع کر دیں گے. یار ابھی تک پردے نہیں بدلے, ابھی تک وہی پرانے صوفے ہیں, یار تم خرچہ ہی نہیں کرتے ہو یار. بندہ کہ یار میں نے گھر میں مہمان بلایا, کوئی انسپیکٹر بلایا ہے, کسی کے گھر جا کر بھی تانے دے کر آئیں گے. نہیں جناب, تانا دینے والے کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ کے یہاں تو وہ ناپسند ہے, دنیا میں بھی لوگ دور رہتے ہیں. تو اپنے اندر جو ہے وہ خوشبو لائیے, اپنے اندر سافٹنس لائیے, لوگوں سے ملیں, انہیں خوش کر کے آئیں, نہ کہ ملاقات کر کے تکلیف پہنچا کر آئیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان عادتوں کو چھوڑ دیں. اسی آیت میں ایک تیسرا ادب بیان ہوا. یہ ماہ رمضان میں یہ سنتے جائیے اور اپنے دل سے اپنی عادتوں سے ان برائیوں کو دور کرتے جائیے. قرآن کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو. جیسے کسی کو لمبو, موٹو, کالو وغیرہ کہہ کے پکارتے, نام رکھ دیتے ہیں. اچھا, ہم بازوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میرے دوست کو میں لمبو کہتا ہوں, اس کو برا نہیں لگتا, اس کو آپ کے سامنے برا نہیں لگ رہا, وہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے آنسو بہاتا ہو کہ یا اللہ میرے کو ایسا قد دیا, میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مجھے ایسا موٹا بنایا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میرا رنگ کالا کیا, اللہ میرے کو لوگ کالو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہو بھائی, اللہ نے بنایا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. مگر کچھ لوگوں کے نام رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے برے نام نہ رکھو, ان کو ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارو, اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارنا چاہیے. اب اللہ اکبر, آگے قرآن پاک اسی آیت میں ایک اور برے عمل سے ہمیں بچا رہا ہے. ٹونٹ, ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے, ہمیں وارن کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب اس آیت کے تحت کیا ہے, تفسیر صراط الجنان میں ہے, آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ نہیں ہیں. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اب گمان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب, اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. اللہ جو کرے گا بہتر فرمائے گا. لوگ تو اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے, معاذ اللہ, یار معاذ اللہ کہنے میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, میرے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے. اللہ جو فرمائے گا بہتر کرے گا. یہ واجب ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے, کیونکہ حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. آپ اچھا گمان کریں, آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے بچا کے رکھو, کمیٹی ڈالتے ہیں, BC ڈالتے ہیں. اس کا مطلب آپ برے وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں, آپ جو یہ کہتا ہے اس کے ساتھ برا وقت آنے والا ہے, ریڈی رہیے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اچھے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں, انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا, مدینے جاؤں گا, پیسے ہوں گے تو کسی غریب کی مدد کروں گا, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, تو انشاءاللہ اچھے ہی وقت آئیں گے. ہمیں کیوں یہ گمان رکھنا ہے کہ میرا ٹف ٹائم آنا ہے اس لیے میں تیاری کر رہا ہوں. اللہ بڑا کریم ہے, میرا مولا کریم ہے, وہ کرم فرمائے گا, مجھے مشکلوں سے محفوظ فرمائے گا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے. نمبر 2 مستحب, یعنی نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. کوئی بندہ چہرے سے نیک نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, اس کی ٹو میں نہ پڑیں, یہ مستحب ہے. اور ایک گمان حرام جو ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو گیا, اور وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا, یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا, یہ حرام ہے. اب مسلمان کے ساتھ بدگمانی تو ایسی دماغ میں فٹ ہو گئی ہے. مثال دیتا ہوں, کسی کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے, اب کدھر سے فون اٹھائے گا, مطلب ہوتا ہے تو فون اٹھاتا ہے. کسی کے گھر گئے, بیل بجائی, بچے نے آ کر کہا ابو نہیں ہے, اندر بیٹھا ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. یعنی ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. بھائی کیا ہر فون آپ بھی اٹھاتے ہیں؟ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے, ہو سکتا ہے آپ کا فون سائلنٹ پہ ہو, بج رہا ہو,
تو آپ بھی تو نہیں اٹھائیں گے, نماز پڑھیں گے تو نہیں اٹھائیں گے نا, واش روم جائیں گے تو نہیں اٹھائیں گے. تو جب آپ کسی موقع پر آرام کرتے ہوئے فون نہیں اٹھاتے تو ہو سکتا ہے یار اپنے بھائی کو کال کر رہے ہیں, وہ نہیں اٹھا رہا, وہ آرام کر رہا ہوگا, وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, وہ تلاوت کر, اس کو مارجن تو دیں. مگر اسٹارٹ ہی بدگمانی سے ہے, اور یہ بدگمانی بعض صورتوں میں حرام, جہنم میں لے جانے والا. ہر معاملے میں بدگمانی ہے. کوئی رو رہا ہے دعا کے اندر, شیطان دیکھے ہمیں رونا نہیں آ رہا, لیکن کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر ہاں دکھاوا کر رہا ہے, بہت چیٹر آدمی. ارے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, آپ بدگمانی کا گناہ کما رہے ہیں. آپ سوچے تو صحیح ہو کیا گیا. یہاں تک کہ کوئی عمرے اور حج پہ جائے نا, 2 نمبر کے پیسوں سے جا رہا ہے, یار آپ کے پیسے لے کر گیا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے. لیکن یہ ایسی بیماری اندر آ گئی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر ہمارے لیے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے, اور ہم کہیں برباد نہ ہو جائیں. حدیث پاک سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نیگیٹیوٹی ختم کریں, حسن ظن رکھیں, پازیٹیو ہو جائیں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. کسی کو گھر میں لائے تو آپ بھی انجوائے کریں کہ اللہ نے اس کو گھر دیا, اللہ اور دے. اس کو گھر میں لائے, آپ نے کیلکولیشن شروع کر دی, یار یہ پیسے کدھر سے آئے, کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا. یار آپ آڈیٹر ہیں, آپ اس کا گھر کا حساب کرنے بیٹھ گئے. کیوں؟ اچھا کر کچھ نہیں سکو گے, اگر اللہ نے نصیب میں لکھا اللہ اور گھر دے گا اس کو. یہ جلنے والا بیچارہ حسد میں جلتا بھی رہے گا اور بدگمانی کا گناہ بھی کمائے گا. تو حسن ظن رکھیں, پازیٹیو رہیں. بڑا پیارا جملہ ہے, اگر یاد کر لیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. آپ پازیٹیو رہیں, آپ بہت انجوائے کریں گے لائف کو, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جو بدگمانیاں پال کے بیٹھے نا لوگوں کے بارے میں, اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا. ایک اور پرابلم بتایا کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو, ٹو میں نہ رہو. لوگ دوربین لگا کے رکھتے ہیں, یار یہ اٹھتا کتنے بجے, سوتا کتنے بجے, دن میں جاتا کدھر ہے, اس دن یہ ڈیفینس میں نظر آیا تھا, کیا کر رہا ہوگا, یار یہ ادھر اس کی گاڑی کھڑی تھی, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی. ہمیں کیا پرابلم ہے, ہمیں کیوں تجسس سے لوگوں کے ٹو میں پڑنے کا ہے, یہ فلاں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے, باتیں کیوں کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے تجسس والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر ہم مسکرائے نا تو کہتا ہے لگتا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا اس لیے رہا ہے, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہی کر رہا ہے. اچھا کسی دن نہ مسکرائے تو کہتا ہے لگتا ہے بہت میرے خلاف ناراض ہو گیا ہے, اب کچھ اور پلاننگ کر رہا ہے. بندہ کہے یار اس کو دیکھ کے مسکراؤں یا چپ رہوں, ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے. ولا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے رات بھر جاگتے ہو, لگتا ہے فجر نہیں پڑھتے ہوگے. یار آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جانے, اس کا رب جانے. لوگوں کی عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے. ہاں اگر نوکر رکھنا ہے یا کسی کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہ رشتہ کروں, تو وہاں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ پرابلم ہے. یہ ایک اجازت دی شریعت نے کہ بھائی اس بندے کو جاب پہ مت رکھو, میرے ساتھ بھی چیٹنگ کر کے گیا ہے. کوئی کاروبار میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیسے دے دوں, کاروبار کروں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ بتا دیں کہ یار یہ کاروبار میں میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا, آپ احتیاط کر لیں. اتنی شریعت نے اجازت دی ہے. مگر شریعت کی الحمدللہ خوبصورت باؤنڈری دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فلاں سے کاروبار کروں, تو آپ اس کو صرف کاروبار کا مسئلہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ راتوں کو وہاں بھی جاتا ہے, دن کو یہ بھی کرتا ہے, فلاں سے دوستی بھی ہے, فلاں غلط کام. آپ کو ان تمام چیزوں کو جواب بتانے کی اجازت نہیں ہے. جتنا سوال, جتنی ضرورت, اتنا عیب بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا, اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو. آپ سوچئے کسی کا عیب کھولیں گے تو کل ہمارا عیب کھل سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپے رہیں, اگر پتہ بھی چل جائے نا کسی مسلمان کا عیب, تو ڈھک دیں, چھپائیں, نہ بتائیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کسی کا عیب پتہ چلا فوراً شیئر کرنا ہے. فوراً جناب پتہ چلا اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا, پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا, پتہ چلا اس کی دکان پر فلاں چھاپا پڑ گیا, ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. کیوں؟ ارے کل ہمارے عیب کھل گئے, ہم کدھر جائیں گے؟ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عیب چھپے رہیں تو لوگوں کے عیب چھپائیں. تو میں نے خیر چند باتیں عرض کی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے, تو اسی رمضان میں ان عادتوں کو نکالیے, بلکہ ہر اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح عام جگہوں پر گناہ کرنا غلط ہے, مگر کوئی مسجد میں آ کر گناہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے, خدا کا خوف کرو یار, مسجد میں گناہ کر. کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے, لیکن کوئی مکے میں جا کر گناہ کرے وہ اور شدید ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی عام دنوں میں گناہ کرے وہ غلط ہے, مگر رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والی بات ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. یعنی شیطان بن, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا اور تم پھر بھی رمضان میں گناہ کر رہے ہو. تو یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری عادتیں گناہوں والی بنی ہیں. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جس کی موبائل پر میوزک اور بے پردہ عورت اور طرح طرح کے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے, جس کی جناب لڑائی جھگڑے کی عادت ہے, جس کی حرام روزی کی عادت ہے, رمضان تو آ گیا, شیطان بند ہو گیا,
مگر وہ عادتیں کیری کر کے رمضان میں آ گیا ہے. پلیز خدارا ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ بری عادتیں ہمیں رمضان میں بھی گناہ کروا دیں. تو ان گیدرنگز کو اوائڈ کیجئے, ان موبائل فون کی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کیجئے, ان سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے, بلکہ ان دوستوں سے دور ہو جائیے کہ جہاں جا کر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ہم رمضان کو عبادت میں, تلاوت میں اور دعاؤں میں گزاریں. اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے. ماہ رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے اور نبی پاک ہر آنے والے سائل کو عطا فرماتے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنے ملازمین کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, وہ دعوت اسلامی جس نے ہمیں اتنی پیاری مسجد کا تحفہ دیا, اور یہ ایک مسجد نہیں بلکہ اس دنیا میں 7,000 سے زیادہ مساجد دعوت اسلامی بنا چکی ہے, 19,000 سے زیادہ مدارس بنا چکی ہے, جس میں لاکھوں بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے جو دین کی خدمت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام جس شاندار انداز سے ہو رہا ہے, آج بھی فلسطین کی وادیوں میں دعوت اسلامی کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں FGRF کے تحت, اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دیا جا رہا ہے. دنیا بھر کے کئی مقامات پر ہم سحری افطاری کا انتظام کر رہے ہیں. پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کو سحری افطاری کروائی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں اعتکاف میں پورے مہینے کے لیے موجود ہیں, اور یہ پورے مہینے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی یہ اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین. سنے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی یہ اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین. سنے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی یہ اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین.